अस्सलाम वालेकुम। अब हमने पढ़ना है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है और सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में हमने पढ़ा है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को उसके फंक्शंस परफॉर्म करने में मदद देता है और सिस्टम सॉफ्टवेयर्स जो हैं वो कंप्यूटर की जो मेन एक्टिविटीज़ हैं उनको कंट्रोल करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के बग़ैर हमारा कंप्यूटर जो है वो रन नहीं हो सकता। हम सबको पता है कि हम जब तक विंडोज़ ला के इंस्टॉल नहीं करते अपने कंप्यूटर्स के अंदर तब तक हमारा कंप्यूटर नहीं चल पाता। विंडोज़ की इंस्टॉलेशन से पहले हम कोई वीडियो गेम इंस्टॉल नहीं कर सकते, कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं कर सकते। तो विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और विंडोज़ के अलावा भी और बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता है, जबकि बाहर की दुनिया में सबसे ज़्यादा ओवरऑल अगर पूरी दुनिया में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता है दैट इज़ लाइनक्स। हर ऑपरेटिंग सिस्टम की अपनी अलग खसूसियात होती हैं, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम की हैसियत कंप्यूटर में ऐसी होती है जैसे गाड़ी में हैसियत एक पेट्रोल की है कि पेट्रोल अगर नहीं डाला तो गाड़ी कुछ नहीं है, गाड़ी चल नहीं पाएगी। ऐसे ही कंप्यूटर में तमाम जो हम काम करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कोई फ़ाइल ओपन करनी है, कोई फ़ाइल सेव करनी है, कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, हर किस्म के काम के लिए पहले कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम होना ज़रूरी है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम ही ये तमाम फंक्शंस जो हैं इनको परफॉर्म करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये भी एक प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर है, और ये सॉफ्टवेयर जो है इसका मकसद क्या है? इट इज़ यूज़ टू मैनेज ओवरऑल रिसोर्सेज एंड ऑपरेशंस ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के तमाम ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है और कंप्यूटर के तमाम रिसोर्सेज को मैनेज करता है। रिसोर्सेज मैनेज करने से यहाँ पे मुराद ये है कि जितनी भी इंटरनल या एक्सटर्नल डिवाइसेस कंप्यूटर के साथ रिलेटेड हैं उनको मैनेज करना जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन काम है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हम कह सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट्स एज एन इंटरमीडिएरी बिटवीन यूज़र एंड हार्डवेयर या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। आपको पता है कि मैंने जैसे पहले भी डिस्कस किया कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो हम इंस्टॉल नहीं कर सकते, यूज़ भी नहीं कर सकते जब तक कि ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में इंस्टॉल ना हो। तो हम कह सकते हैं कि हार्डवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के दरमियान में जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद है और ये इनके दरमियान में एक प्लेटफॉर्म के तौर पे काम करता है। जब हम एज ए यूज़र कंप्यूटर को यूज़ करते हैं तो हमारे सामने मुख्तलिफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मौजूद होते हैं, नोटपैड, पेंट या MS वर्ड या कोई वीडियो गेम या कोई ब्राउज़र जो हम ओपन करते हैं वो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जिसमें हम फेसबुक यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स जो हैं ये इनके और हार्डवेयर के दरमियान में ऑपरेटिंग सिस्टम का होना जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो हम कह सकते हैं कि इट्स ए स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर that controls and monitor the execution of all other programs that reside in the computer। बिल्कुल ऐसा ही है, कंप्यूटर में जितने भी प्रोग्राम्स हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर रन नहीं हो सकते। आप कोई सा भी प्रोग्राम ओपन करके या कोई फॉर एग्जांपल आप किसी भी सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हैं, आपने अपनी फ़ाइल को सेव करना है। जब आप फ़ाइल को सेव करना चाहते हैं तो एक मेन्यू ओपन हो जाता है आपके टॉप लेफ़्ट साइड पर, आपके कंप्यूटर की स्क्रीन पर। अब वो जो मेन्यू ओपन होता है वो उसमें आप ब्राउज़ कर सकते हैं C ड्राइव, D ड्राइव, E ड्राइव, और आप कोई सी भी ड्राइव सेलेक्ट करके उसमें अपना जो सॉफ्टवेयर है वो सेव कर देते हैं। आपने देखा होगा कि आप चाहे कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हों, वो जो मेन्यू ओपन होता है वो सेम होता है सबके लिए, जिसमें आपने ब्राउज़ करके डायरेक्टरीज़ ब्राउज़ करके तो अपना डॉक्यूमेंट सेव करना होता है। इसलिए क्योंकि वो मेन्यू ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है, उसका MS वर्ड से, पेंट से या कोई भी सॉफ्टवेयर आपने खोला हुआ उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। चाहे आप C++ में काम कर रहे हैं या आप SPSS में काम कर रहे हैं जो स्टैटिस्टिक्स के लिए सॉफ्टवेयर यूज़ होता है, लेकिन सेव करने की विंडो सेम है, ओपन करने की विंडो भी सेम है। क्यों? क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम से वो विंडो आ रही है, वो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की अपनी विंडो नहीं है। तो कंप्यूटर के अंदर जो भी फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं उनको ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से ही वो हो रहे हैं। हर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अपना एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करता है, बस सिर्फ। मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के? टू मेक द कंप्यूटर सिस्टम कन्वीनियंट टू यूज़ इन एन एफिशिएंट मैनर। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कंप्यूटर सिस्टम को हमारे लिए आसान बनाता है और जो उसकी कम्प्लेक्सिटी है, उसकी कम्प्लेक्सिटी की जो डिटेल्स हैं उनको हाइड करता है, यूज़र तक नहीं पहुंचने देता। यूज़र को सिर्फ एक इंटरफेस नज़र आ रहा होता है, प्यारा सा खूबसूरत सा, जिसमें वो माउस और कीबोर्ड की मदद से मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स को ओपन कर सकता है, मुख्तलिफ ऐप्स को ओपन कर सकता है, यूज़ कर सकता है। ये यूज़र इंटरफेस जो होता है ये हर ऑपरेटिंग सिस्टम का अपना होता है। जैसे हम विंडोज़ यूज़ करते हैं तो हमारे सामने एक डेस्कटॉप की स्क्रीन आती है। अगर हम लाइनक्स यूज़ कर रहे होंगे तो हमें अपने सामने जो दिखाई दे रहा होगा वो कुछ डिफरेंट होगा।
اگر ہم ڈاس کا آپریٹنگ سسٹم یوز کر رہے ہیں تو ہمیں اپنے سامنے جو اسکرین نظر آ رہی ہے وہ ڈفرینٹ ہوگی، ونڈوز کے جو ڈیسک ٹاپ ہے اس سے ڈفرینٹ ہوگی. فار ایگزامپل ونڈو کے ڈیسک ٹاپ میں نیچے ایک ٹاسک بار آ رہی ہوتی ہے، جو بھی اپلیکیشنز آپ نے کھولی ہیں وہ ساری اپلیکیشنز نیچے جمع ہوتی رہتی ہیں. ضروری نہیں ہے کہ لائنکس میں ڈاس میں بھی ایسا ہی ہو. تو ہر آپریٹنگ سسٹم کا اپنا ایک یوزر انٹرفیس ہوتا ہے. بعض آپریٹنگ سسٹم سے یوزر انٹرفیس بہت یوزر فرینڈلی ہوتے ہیں، چھوٹا سا بچہ بھی ان کو سیکھ سکتا ہے جیسے کہ ونڈوز کا، اور بعض آپریٹنگ سسٹمس کے یوزر انٹرفیس اتنے یوزر فرینڈلی نہیں ہوتے، مشکل ہوتے ہیں، صرف کمپیوٹر ایکسپرٹس کے لیے ہوتے ہیں. اور ٹو ایکٹ ایز این انٹرمیڈیری بٹوین دا ہارڈ ویئر اینڈ اٹس یوزرز، یہ بھی ہو گیا. ٹو مینیج دا ریسورسز آف اے کمپیوٹر سسٹم، کمپیوٹر کے جتنے بھی ریسورسز ہیں ان کو مینیج کرنا. فار ایگزامپل ایک وقت میں 2 یوزرز کمپیوٹر کو یوز کر رہے ہیں، فار ایگزامپل نیٹ ورکنگ کے تھرو، اور دونوں یوزرز جو ہیں وہ کوئی پرنٹ کمانڈ بھیجنا چاہتے ہیں. تو اس ریسورس کو مینیج کرنا، پرنٹر کے ریسورس کو مینیج کرنا آپریٹنگ سسٹم کا کام ہے کہ پہلے کس کی کمانڈ فلفل ہوگی، بعد میں کس کی ہوگی، ٹائم کیسے الاٹ کرنا ہے. فار ایگزامپل ہم 2-3 فائلس کو سیو کرتے ہیں، یا 2-3 پروگرامز ایسے ہیں جو اپنی فائلس کو سیو کروانا چاہ رہے ہیں اس میں ہارڈ ڈسک میں. ہارڈ ڈسک بھی ایک ریسورس ہے، اور یہ آپریٹنگ سسٹم نے مینیج کرنا ہے ریسورس کو کہ پہلے کون سی فائل سیو ہوگی، بعد میں کون سی سیو ہوگی، کسی ریسورس کا کتنا ٹائم جو ہے وہ کسی یوزر یا کسی پروگرام کو پروسیس کو دیا جا سکتا ہے. تو یہ سارے ریسورسز جو ہیں کمپیوٹر کے اندر یہ آپریٹنگ سسٹم مینیج کرتا ہے. آپریٹنگ سسٹم کے فنکشنز ہم پڑھنے جا رہے ہیں. سب سے پہلا فنکشن ہے آپریٹنگ سسٹم کا میموری مینجمنٹ. میموری سے یہاں مراد ریم ہے، ریم کو مین میموری بھی کہتے ہیں. ہم نے پہلے یہ پڑھا تھا کہ جب بھی کمپیوٹر میں ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں، ہم نے کسی ڈاکیومنٹ کا پرنٹ لینا ہے، یا ہم نے کمپیوٹر کی اسکرین پہ ہمیں جو کچھ بھی نظر آ رہا ہے وہ سب اس وقت ریم میں، مین میموری میں لوڈ ہوا ہوتا ہے. جب بھی ہم کوئی پروگرام ایکسیکیوٹ کرنا چاہتے ہیں وہ سب سے پہلے مین میموری میں لوڈ ہوتا ہے. اگر وہ پروگرام پرماننٹلی ہمارے کمپیوٹر میں سیو ہے تو وہ مین میموری میں لوڈ ہونے سے پہلے ہارڈ ڈسک میں ہوگا، اور ہارڈ ڈسک سے مین میموری میں لوڈ ہوگا. تو جب پروگرامس مین میموری میں لوڈ ہوتے ہیں تو آپریٹنگ سسٹم ان کو لوڈ کرتا ہے. یہ آپریٹنگ سسٹم کا کام ہے کہ وہ ڈیٹا اور پروگرامس کو ریم میں لوڈ کرے، ان کو ریم میں میموری الوکیٹ کرے، اور اس کے بعد جب ہم کراس کا بٹن پریس کر دیتے ہیں اور اپنا پروگرام بند کر دیتے ہیں تو یہ بھی آپریٹنگ سسٹم کا ہی فنکشن ہے کہ وہ میموری کی اسپیس کو فری کرواتا ہے. اور اب وہ اسپیس فری ہو جاتی ہے تو ہم کسی دوسرے پروگرام کو، کسی دوسرے پروسیس کو ریم میں وہ اسپیس دے سکتے ہیں. ریم میں اسپیس ایلوکیٹ کروانا اور اسپیس کو فری کروانا آپریٹنگ سسٹم کا فنکشن ہے. پروسیسر مینجمنٹ، پروسیسر کا جو ٹائم ہے وہ کس پروگرام کو یا یوزر کو پہلے ملے گا، بعد میں ملے گا، اور کتنا ٹائم ملے گا، یہ بھی آپریٹنگ سسٹم کا کام ہے. ہم جب پروسیسر مینجمنٹ میں جو چیز آ جاتی ہے اس کو اسکیجولنگ بھی کہتے ہیں. اسکیجولنگ آپ کو پتہ ہے کیا ہوتی ہے، کہ اسکیجول کرنا، ٹائم مینجمنٹ کرنا، اسکیجول کرنا. تو ہوتا یہ ہے کہ جب ہم کمپیوٹر یوز کر رہے ہوتے ہیں تو ہم نے ایک ساتھ کئی ملٹی ٹاسکنگ ہم کر رہے ہوتے ہیں، ایک ساتھ کئی کام ہم کر رہے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل ہم نے ایک مووی کی ڈاؤن لوڈنگ لگائی ہوئی ہے اور ہم اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنی اسائنمنٹ بھی بنا رہے ہیں. اب ہم نے اسائنمنٹ کا پرنٹ بھیج دیا تو آپریٹنگ سسٹم نے اسکیجول کرنا ہے کہ کون سا کام پہلے ہوگا، کون سا کام بعد میں ہوگا. بعض اوقات آپریٹنگ سسٹم اسکیجول کرتا ہے فرسٹ ان فرسٹ آؤٹ کی بیسس پہ، کہ جو کام سب سے پہلے یوزر نے شروع کیا ہے وہ کام سب سے پہلے اینڈ تک جائے گا. بعض اوقات آپریٹنگ سسٹم مینیج کرتا ہے پروسیسز کو پریورٹی کی بیس پہ، جس پروسیس کی پریورٹی زیادہ ہے وہ پہلے ایگزیکیوٹ ہو جائے. اب نارملی جب ہم نے کوئی ڈاؤن لوڈنگ لگائی ہو اور اس کو کافی لمبا ٹائم چاہیے ہوتا ہے، اب ہم اس کے ساتھ کوئی پرنٹ کی کمانڈ بھیج دیتے ہیں تو آپریٹنگ سسٹم یہاں پریورٹی اسکیجولنگ یوز کر سکتا ہے کہ جو پرنٹ کی کمانڈ ہے وہ فوراً نکل آئے. ایسا نہ ہو کہ جب تک آپ کی مووی ڈاؤن لوڈنگ پہ لگی ہوئی ہے تب تک کوئی اور کام ہو ہی نہ سکے. تو ملٹی ٹاسکنگ جو ہے وہ اسی طرح آپریٹنگ سسٹم کرتا ہے. ملٹیپل اپلیکیشنس ہم کمپیوٹر کی اسکرین پر اسی طرح کھول سکتے ہیں کہ آپریٹنگ سسٹم جو ہے وہ ایک اسکیجولنگ کر رہا ہوتا ہے کہ کس کس آپریشن کو کون سا کتنا ٹائم ملے گا. ایک ہی پروسیسر مختلف پروسیسز کو ٹائم دے رہا ہوتا ہے، لیکن اتنی تیزی سے وہ ٹائم سلائسز اتنی تیزی سے بدل رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سارے کے سارے پروسیسز سائملٹینیسلی رن کر رہے ہیں، حالانکہ وہ سارے پروسیسز پروسیسر میں باری باری جا کے ایگزیکیوٹ ہوتے ہیں. تو آپریٹنگ سسٹم کا کام ہے اسکیجولنگ کرنا اور ڈیسائیڈ کرنا کہ کون سے پروسیس جو ہے وہ پہلے پرفارم ہوگا، کون سا بعد میں ہوگا. سیکیورٹی آپریٹنگ سسٹم پرووائڈ کرتا ہے. ونڈوز کا آپریٹنگ سسٹم بہت اچھی سیکیورٹی دیتا ہے. ہم اپنا الگ لاگ ان بنا سکتے ہیں یوزر نیم پاسورڈ سے. اس کے علاوہ ہم کمپیوٹر کے اندر جو فولڈرز بنے ہوئے ہیں ہمارے، ان فولڈرز کو بھی لاک کر سکتے ہیں کہ کوئی اور اس پرٹیکولر فولڈر کو نہ کھول سکے. فار ایگزامپل گھر میں ہمارے بھائی بہن ہیں،
لیکن ہم اپنے کسی فولڈر کو لاک کرنا چاہتے ہیں ہم یہ بھی کر سکتے ہیں. ونڈوز کے علاوہ جو آپریٹنگ سسٹم ہے ان کے اپنے فنکشنز ہیں سیکیورٹی پرووائڈ کرنے کے. تو ہر آپریٹنگ سسٹم اپنے لحاظ سے سیکیورٹی دیتا ہے. یوزر انٹرفیس کی بات ہم نے پہلے بھی کی کہ ہر آپریٹنگ سسٹم کا اپنا یوزر انٹرفیس ہوتا ہے. ونڈوز ایک ایسا یوزر انٹرفیس پرووائڈ کرتا ہے جو بہت ہی یوزر فرینڈلی ہے اور بہت ہی ایزی ٹو لرن ہے. بوڑھے ہوں یا چھوٹے بچے ہوں وہ بھی لرن کر لیتے ہیں. ایسے ہی ہمارے موبائل فونس میں اینڈرائڈ آپریٹنگ سسٹم ہوتا ہے, وہ بھی بہت ایزی اور بہت یوزر فرینڈلی ہے. کچھ جو آپریٹنگ سسٹمس ہیں جیسے ڈاس ہے, ڈسک آپریٹنگ سسٹم, وہ تھوڑا پرانا بھی ہے. ڈاس ونڈوز کے آنے سے پہلے ڈاس بہت یوز ہوتا تھا. اس کا اگر آپ یوزر انٹرفیس آج جا کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنا ٹف ہے آپ کے لیے اس کو لرن کرنا. یوزر انٹرفیس جو پرانے آپریٹنگ سسٹمس کے تھے وہ کمانڈ لائن یوزر انٹرفیسز تھے. کمانڈ لائن یوزر انٹرفیسز سے مراد یہ ہے کہ آپ صرف ان میں ماؤس یوز نہیں ہوتا تھا, صرف کی بورڈ سے آپ لکھ سکتے تھے. اگر آپ نے کاپی کرنی ہے کوئی فائل تو آپ اس فائل کو لکھیں گے سی ڈرائیو اور سلیشز اور یہ ایڈریس ہے اس فائل کا, پھر کاپی کی کمانڈ لکھ کے آپ جس جگہ آپ نے کاپی کرنی ہے ڈی ڈرائیو سلیشز یہ ایڈریس ہے تو سی ڈرائیو سے اٹھا کے وہ فائل ڈی ڈرائیو میں کاپی ہو جائے گی. آپ کو سب کچھ لکھنا پڑے گا. اب ماؤس سے کام ہو جاتا ہے, ایزی کام ہو جاتا ہے, رائٹ کلک کیا کاپی کر لیا. تو اب جو ہیں یوزر انٹرفیسز, جو ونڈوز بھی جو یوزر انٹرفیس پرووائڈ کرتا ہے اسے کہتے ہیں گرافیکل یوزر انٹرفیسز, جن میں ماؤس سے بھی کام ہو جاتا ہے, جس میں ہر کمانڈ لکھ کے نہیں دینی پڑتی. پہلے ہوتا تھا کمانڈ لائن یوزر انٹرفیسز, اس میں ہر کمانڈ لکھ کے دینی پڑتی تھی اور اس میں گرافکس نہیں تھے, کلرز نہیں تھے اتنے, وہ اتنا یوزر فرینڈلی نہیں تھا جتنا آج کا آپریٹنگ سسٹم ہے. فائل مینجمنٹ, جب ہم کوئی فائل سیو کرتے ہیں کمپیوٹر میں تو سیو کہاں ہوتی ہے؟ ہارڈ ڈسک میں. ریم اور مین میموری تو وولیٹائل ہے, اس میں تو لائٹ چلی جائے گی یا کرنٹ کمپیوٹر کو لیپ ٹاپ کا کرنٹ ختم ہو جائے گا تو ہماری فائلز واش ہو جائے گی. ریم تو پرماننٹلی ہم سیو کرتے ہیں سی ڈی میں, ڈی وی ڈی میں, یا کمپیوٹر کے اندر جو ہارڈ ڈسک ہے. موبائل میں پرماننٹلی سیو کر رہے ہیں تو میموری کارڈ میں. تو جو پرماننٹ اسٹوریج ڈیوائسز ہیں ان کے حوالے سے بات ہو رہی ہے فائل مینجمنٹ کی, کہ فائلز وہاں پہ سیو ہوتی ہیں. ہم جب کمپیوٹر میں کام کرتے ہیں ہم ایک فائل کو ایک فولڈر میں سیو کرتے ہیں, اس فولڈر کو ایک اور فولڈر میں سیو کرتے ہیں. ایسا نارملی ہوتا ہے کہ ہم نے ایک فولڈر بنایا ہے, اس کو ہم نے ای ڈرائیو میں رکھا ہوا ہے. اس فولڈر کے اندر 4 اور فولڈر موجود ہیں. ان 4 فولڈر میں سے جو آخری فولڈر ہے اس کو کلک کیا, اس کے اندر ایک اور فولڈر ہے, اس کے اندر ہماری پکس پڑی ہوئی ہیں. کوئی ہم نے پکنک پہ گئے تھے اس کی پکس پڑی ہوئی ہیں. تو یہ پورا ایک ٹریک ریکارڈ رکھنا کہ کون سے فولڈر کے اندر مزید کون سا فولڈر یا کون سی فائلز ہیں, وہ کون سی ڈرائیو میں ہے, وہ کس ڈیٹ کو کریٹ ہوا تھا اور وہ کتنا اس کا سائز ہے, یہ تمام کا تمام ریکارڈ جو ہے یہ آپریٹنگ سسٹم اپنے پاس رکھتا ہے. اس ریکارڈ کو, اس ریکارڈ کے بغیر فائل مینجمنٹ مشکل ہے, ورنہ ایک فائل اٹھ کے دوسرے فولڈر میں جا کے سیو ہو جائے. آپریٹنگ سسٹمز جو ہیں وہ ایک ٹیبل بناتے ہیں, اس کا نام ہے FAT, فائل ایلوکیشن ٹیبل. یہ فائل ایلوکیشن ٹیبل ہارڈ ڈسک میں بنا ہوتا ہے اور اس کے اندر تمام ایڈریس پاتھ ہوتا ہے کہ کوئی بھی فائل جو ہے وہ کس فولڈر میں اور کہاں ایگزسٹ کرتی ہے, کون سی ڈرائیو میں کون کون سی فائلز ہیں اور اس کا سائز کیا ہے اور اس کی کس ڈیٹ کو وہ بنی. اور یہ کہ ہارڈ ڈسک پر جہاں وہ فائل سیو ہے, ہارڈ ڈسک کے سٹارٹ میں نارملی فائل ایلوکیشن ٹیبل موجود ہوتا ہے. اب اس فائل ایلوکیشن ٹیبل میں یہ بھی موجود ہے کہ یہ فائل جو ہے یہ ہارڈ ڈسک پر کس جگہ سیو ہے. تو اس فائل ایلوکیشن ٹیبل کی مدد سے فائل مینجمنٹ کرتا ہے آپریٹنگ سسٹم اور پورا ریکارڈ رکھتا ہے مختلف فائلز کا. ان پٹ آؤٹ پٹ یونٹ کو بھی آپریٹنگ سسٹم مینیج کرتا ہے. بعض اوقات مانیٹر کی اسکرین پر یا جو آؤٹ پٹ ڈیوائسز ہیں ان پر ایک سے زیادہ پروگرامز جو ہیں وہ اپنی کمانڈس بھیج رہے ہوتے ہیں کہ یہ بھی پرنٹ کر دو اور دوسرا پروگرام بھیجا یہ بھی پرنٹ کر دو, یا اگر نیٹ ورکنگ ہے تو ایک سے زیادہ یوزرز پرنٹ کی کمانڈس بھیج رہے ہیں. تو یہ آؤٹ پٹ یونٹ کو کس طرح مینیج کرنا ہے, ان پٹ یونٹ کو کس طرح مینیج کرنا ہے, کون سا کام پہلے ہوگا بعد میں ہوگا, کون سا ریسورس جو ہے وہ کس پروسیس کو کس یوزر کو پہلے ایلوکیٹ کرنا ہے, یہ سب آپریٹنگ سسٹم ڈیسائیڈ کرتا ہے. اور ہر آپریٹنگ سسٹم کے اپنے رولز ہوتے ہیں کہ اس نے کیا کرنا ہے. نیٹ ورکنگ, ہر آپریٹنگ سسٹم ایسا نہیں ہوتا جو نیٹ ورکنگ کو سپورٹ کرے. ماضی میں ایسے آپریٹنگ سسٹم بھی تھے کہ اگر آپ ایک کمپیوٹر پہ بیٹھے ہیں تو اس کمپیوٹر کی نیٹ ورکنگ کسی اور کمپیوٹر کے ساتھ نہیں ہو سکتی. آج کا تو آپریٹنگ سسٹم بہت بہتر ہے. پھر ایسے آپریٹنگ سسٹم بھی موجود ہیں جو نیٹ ورکنگ کو تو سپورٹ کرتے ہیں لیکن ضروری نہیں کہ وہ انٹرنیٹ کو بھی سپورٹ کریں. اور تو یہ آپریٹنگ سسٹم پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ جو آپریٹنگ سسٹم ہے وہ نیٹ ورکنگ کو کس حد تک سپورٹ کرتا ہے. آپ اپنے کمپیوٹر کو کتنے مزید کمپیوٹرز کے ساتھ نیٹ ورکنگ کے ذریعے جوائن کر سکتے ہیں
اور ایک دفعہ آپ نے نیٹ ورکنگ کے ذریعے جوائن کر لیا اپنے کمپیوٹر کو دوسرے کمپیوٹرز کے ساتھ، تو پھر سارے کمپیوٹر مل کر ایک پرنٹر کو کمانڈ بھیج سکتے ہیں، سارے کمپیوٹرز آپس میں اپنی فائلز ایک دوسرے کے ساتھ ایکسچینج کر سکتے ہیں۔ تو یہ بھی آپریٹنگ سسٹم کا ہی فنکشن ہے کہ وہ نیٹ ورکنگ کو سپورٹ کرتا ہے کہ نہیں۔ اگر آپریٹنگ سسٹم کمپیوٹر میں موجود نہیں ہے تو خالی کوئی اپلیکیشن سافٹ ویئر یا ہارڈ ویئر اس چیز کو مینیج نہیں کر سکتا کہ ہم دوسرے کمپیوٹرز کے ساتھ یا انٹرنیٹ کے ساتھ اپنے کمپیوٹر کو کنیکٹ کر لیں۔ بچوں یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر آپریٹنگ سسٹمز کا، جو کہ ختم ہو گیا ہے۔ اس میں سے اگر کوئی کویسچن آنسر ہیں تو آپ مجھ سے کر سکتے ہیں۔